अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताबो हिकमत के अंदर आज मैं आपको एक नौजवान नस्ल को एक अजीम पैगाम देना चाहता हूँ। सामीन किराम, मेरी ये कोशिश है कि मेरा जो चैनल है किताबो हिकमत में, इसके अंदर छोटे बच्चों से लेकर हमारे वो नौजवान हो गए और इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे बड़ी उम्र के हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां, छोटी बच्ची हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं और हमारे उम्र रसीदा हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, बुज़ुर्ग बहनें हैं। तो मैं सब की रहनुमाई करना चाहता हूँ। आज मैं यानी अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को ऐसी लाइफ, ऐसी ज़िंदगी मुहैया करना चाहते हैं कि आप दुनिया के अंदर कामयाब तरीन इंसान बन सकें, तो नई जो नस्ल है, हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो अभी छोटे हैं या जो हमारे जवान नौजवान हैं, जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, एफए में पढ़ रहे हैं, कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनसे मेरी एक अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अजीम इंसान बने, तो आपके लिए मेरी ये चंद नसीहतें हैं, इसको आप पल्ले बांध लें। एक वक्त आएगा कि आप इलाके के अजीम इंसान बनेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। क्योंकि जब बंदा बहुत ऊंचे मनसब पर पहुंचता है तो उसके पीछे दुआएं होती हैं, सबसे पहले वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए। आप कोई भी कोर्स करते हैं, शुरू करने से पहले अपने अब्बू जान से, अम्मी जान से दुआ करवाएं कि मेरे अब्बू जान, अम्मी जान, ये कोर्स मैंने शुरू करना है, अभी किया नहीं है। और वालिदैन को भी पता होता है, क्योंकि फ़ीस वही अदा करते हैं, पैसे वो देते हैं, रोज़ाना का ख़र्चा वालिदैन देते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है। लेकिन आप कहें अब्बू जान, ये आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से, आपके ख़र्चे से ये मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाबी अता करे। माँ और बाप की दुआएं लें। अगर आपने ज़िंदगी के अंदर किसी मकसद को आपने पाना है, तो माँ बाप की जो दुआएं, ये ज़रूरी है मेरे भाइयों। जो हजरात माँ बाप के नाफरमान हैं, वो दुनिया के अंदर बहुत बड़े ताजर बन सकते हैं, मालदार बन सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं पा सकते। मेरी बात याद रखना। जो बंदा अपने माँ बाप को जलील करता है, इज्जत नहीं करता, उनकी खिदमत नहीं करता, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी औलाद भी उसको जलील करती है, उसकी खिदमत नहीं करती। और इसी तरह जो असातिज़ा कराम हैं हमारे, जिनसे हमने पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक और फिर कोर्सेस, जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमें तालीम दी है, अपने असातिज़ा कराम की खिदमत करें और अपने असातिज़ा कराम से दुआएं लें। यकीन करें, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में, तो हमारे टीचर होते थे माशाल्लाह, बहुत ही नेक वली अल्लाह इंसान थे। तो वो कहते थे अपनी कापियाँ चेक करवाएं, यानी जो काम देते हैं ना कि ये काम आपने, यानी इंग्लिश है, उर्दू है। वो हमारे टीचर अरबी के टीचर थे, बहुत वली कामल थे। लगता है कि वो फौत हो गए, काफ़ी अरसा हो गया। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो अरबी के उस्ताद थे और इस्लामियात के उस्ताद थे। वो कहते थे कि ये इतना सबक आपने कल लिख कर मुझे दिखाना है। तो जब हम कापियाँ चेक करवाते थे ना, तो वो लड़के की तरफ, शागिर्द की तरफ देखते और कहते कि ये डॉक्टर बनेगा, किसी के ऊपर ये खतीब बनेगा, ये प्रोफेसर बनेगा, ये बस और गाड़ी का कंडक्टर बनेगा, ये ड्राइवर बनेगा। यानी उनकी ये आदत थी, कापी चेक करते, शख्सियत को देखते और ऊपर ये लिख देते। मेरे भाइयों, एक हमारी क्लास में था एक लड़का, तो वो ज़रा वज़नी था, जिसको हेल्थी कह लें या अपने आम अल्फाज में कहते हैं कि वो मोटा था।
تو ان کی کاپی پر ہمارے وہ استاد انہوں نے لکھ دیا کہ یہ بس کا کنڈکٹر بنے گا. ہم نے طالب علمی دور میں اس کو بس کے اندر کنڈکٹری کرتے ہوئے دیکھا. اور اسی طرح میں عاجز، سبحان اللہ، میری کاپی لکھتے مجھے کہتے آپ خطیب بنیں گے. الحمدللہ 21 سال سے میں خطابت کر رہا ہوں، پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. اور میری کاپی کے اوپر لکھتے کہ آپ پروفیسر بنیں گے. الحمدللہ میں الریاض سعودی عرب میں کالج کے اندر پروفیسر بھی رہا ہوں. میری کاپی کے اوپر لکھتے کہ یہ مدرس بنے گا، یعنی کبھی کوئی چیز. الحمدللہ میں قرآن مجید اور اسلامیات کا مدرس بھی ہوں. تو اسی طرح میں نے ان کی ہاتھوں سے قلم سے لکھتے ہوئے اکثر کاپیوں پر لکھا یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ تاجر بنے گا، یہ جناب دکاندار بنے گا. یہ استاذ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، کبھی بھی زندگی میں آپ اپنے استاذ کو ناراض نہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جو والدین ہوتے ہیں اس کے لیے انسان دنیا میں آتا ہے، اور استاذ وہ ہوتا ہے کہ دنیا سے انسان ترقی کر کے اوپر جاتا ہے، اونچائیوں کو، بلندیوں کو جاتا ہے، بلندیوں سے ہمکنار ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک ملک کا جو ہے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، یہی ہمارے پاکستان کے کالج ہیں، یہاں سے وہ پڑھ کے گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی خدمت سے، ان کی تعلیم اور تربیت سے آج ہمارا وہ وزیر اعظم ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنی کرسی سے نیچے اتر کر اپنے استاد کو سلام کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، ہماری جتنی قیادت ہے وہ اونچے عہدوں پر، ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ہمارے یہ سکولوں سے میٹرک کرتا ہے، ایف ایس سی کرتا ہے، میڈیکل سائنس کرتا ہے. یعنی یہ سائنس کے مضامین پڑھنے کے بعد پھر وہ کورس اسپیشل کرتا ہے، ایم بی بی ایس کرتا ہے، دیگر بڑے کورس کرنے کے بعد ایک سیٹ پر جاتا ہے. تو پیچھے دعائیں اور محنتیں والدین اور استاد کی ہوتی ہیں. آخری بات، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میری ویڈیو کو بڑے ہی دھیان سے سنا کریں. میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان ترقی کرے. 11 سال مجھے سعودی عرب میں ہو گئے، میرا دل کرتا ہے اب میں پاکستان میں جاؤں. کیوں؟ کہ میں اپنے پاکستان میں ہمارے جو بچے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں باقی وقت گزارا ہوں تاکہ میرا ملک ترقی کرے، ہمارے بچوں کے اندر شعور آئے، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر، ہمارے پروفیسر، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر یہ شعور آئے کہ ہم نے ایمانداری کرنی ہے، ہم نے خدمت کا جذبہ رکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت کرنی ہے. آخری بات سنیں، کتاب کا احترام کریں، کتاب کا احترام کریں. ایک کتاب وہ ہے جو کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسری کتاب ہے حدیث شریف، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ. قرآن اور حدیث کا ادب تو ہر کوئی کرتا ہے، جاہل بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ذمہ دار پڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھے ہوتے، لیکن خوشی کی بات ہے قرآن کے ساتھ محبت. اچھا قرآن اچھی کمپنی کا لیتے ہیں، اس کو غلاف چڑھاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو برکت کے لیے رکھتے ہیں، اور پھر گھروں میں مائیں بہنیں اس قرآن مجید کو رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور عظیم وہ لوگ ہیں جو ہر روز صبح قرآن کی 1 آیت 2 آیت 1 ورقہ 2 ورقے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. تو قرآن اور حدیث یہ تو بہت عظیم کتاب ہیں، ان کو تو باوضو ان کو پڑھنا چاہیے، وضو کے ساتھ اور طاہر جسم کے ساتھ، طاہر ہاتھوں کے ساتھ، پاک ہاتھوں کے ساتھ اس کو احترام سے پڑھیں اور اس کو حفاظت سے رکھیں. یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن آگے میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. ہماری جو کتابیں ہیں، اکثر یہ دیکھا ہے جب پہلی کلاس میں بچہ ہوتا ہے، جب وہ دوسرے میں چلا جاتا ہے تو پہلی کلاس کی کتابیں وہ کیا کرتا ہے، آدھی قیمت میں کسی کو سیل کر دیتا ہے. جب دوسری کتاب میں جو ہے نا دوسرے سال میں چلا جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، امتحان دیتا ہے، تو وہ کتابیں آدھی قیمت میں سیل کر دیتا ہے. تو جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں چلو کسی سے بات کر لیتے ہیں، آپ کا بچہ 6ٹھی کلاس میں ہے، 5ویں کی کتابیں ہمیں دے دے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، آدھی قیمت میں نے سیل کر دی. میری آپ کو نصیحت ہے، اگر آپ بلندیوں کو، آپ کا ٹارگٹ بلندیے ہیں، اونچی جگہ پر، اونچے مقام پر جانا چاہتے ہیں، تو والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کی کتابیں سیل نہیں کرنی. جو اس کی کتابیں پہلی سال کی نا، اس کے لیے ایک الماری بنائیں اپنے بیٹے کے لیے. پہلی کلاس میں پاس ہوا ہے تو اس کی جو کتابیں ہیں الماری میں ایک جگہ پر رکھ دیں. جب دوسرا سال وہ پڑھے گا، کہیں پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ چیپٹر آپ نے پہلی کلاس میں بھی پڑھا ہے،
اور اس کی آگے تفصیل دوسری کلاس میں آ گئی ہے، اور آپ پہلی کلاس میں وہ نکال کر اس کو پڑھیں کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں، اب اس کے بعد یہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضمون ہم نے جو دیا ہے اس کا پہلا حصہ پہلی کلاس میں ہے، آپ اس کو سرسری آپ پڑھ لیں، تو پھر کیا ہوگا، آپ کے پاس اتنا نالج اور اتنا علم ہو جائے گا کہ آپ کا استاد حیران ہو جائے گا کہ یہ بچہ کہاں سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب میٹرک کرے گا تو 10 سال جو آپ نے اسکول میں لگائے ہیں، 10 سال کی کتابیں آپ کی الماری میں ہونی چاہیے، آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جو بھی کتاب آپ لیں اس کا خلاصہ لیں، یا اس کا کوئی تفسیر، کوئی بھی آپ اس کو پڑھنے کے لیے خلاصہ ہوتا ہے، اس کا جو بھی ترجمہ ہوتا ہے، جو بھی آپ لیتے ہیں، وہ سال گزارنے کے بعد آپ نے سیل نہیں کرنی، بلکہ اس کو حفاظت سے کریں۔ آپ پوری زندگی جو بھی آپ پڑھتے ہیں، اور خصوصاً مدارس کے لوگ جو ہیں، اکثر مدارس میں یہ سہولت ہوتی ہے، وہ طلبہ کو کتابیں دیتے ہیں، یعنی سال کے بعد وہ کتابیں دیتے ہیں، پھر سال کے بعد پڑھنے کے بعد جمع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر گزارش کرتا ہوں کہ طلبہ جو ہے نا مدارس کے، کیونکہ مدارس کی جو کتابیں کچھ مہنگی زیادہ ہوتی ہیں، تو میرے بھائیوں میری یہ نصیحت ہے کہ کتابیں اپنی ذاتی لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہیں پر قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے، حدیث شریف کا کوئی لفظ ہے مشکل، آپ ساتھ اس کا یعنی کیا آپ وہاں پر سائڈ میں اس میں حاشی میں اس کا معنی لکھ لیں۔ اکثر یعنی مدارس میں کتابیں اپنی نہیں ہوتی تو پھر ساتھ کاپی بناتے ہیں، اس پر لکھتے جاتے ہیں، جو ہی فراغت حاصل کرتے ہیں وہ کاپیاں دوبارہ پوری زندگی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، میرے پڑھنا دور کی بات ہے۔ تو لیکن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو قرآن میں کوئی بھی آیت پڑھنی، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ ضرورت ہوگی، حدیث ہے، کوئی بھی حدیث ہے، کسی عنوان پر ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل صدقات کے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے مسائل، کوئی بھی مسائل آپ دیکھنا، آپ وہ کتاب آپ کے پاس کھولیں گے، مشکل لفظ جو ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کے لیے آسانی بن جائے گی۔ مدارس کے طلباء جتنی کتابیں اپنی ذاتی خریدیں بچپن سے، لیکن اکثر مدارس میں پڑھنے والے ہمارے جو طالب علم ہیں، ان کی اکثر تقریباً 80% لگائیں یا 85 یا 90% لوگ وہ ہوتے ہیں والدین جو زیادہ مال والے نہیں ہوتے، علمی حیثیت، دینی اور یعنی علم کی دولت ان کے پاس ہوتی ہے، مال ذرا کم ہوتا ہے تو وہ خرید نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں اکثر یہ کوشش کریں کہ طلباء کتابیں اپنی خریدیں، اور اس کے بعد کتابوں کی اہمیت کا پتہ ہو، کتاب کی قدر کریں، جو بھی علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں کتاب کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بیگ میں ڈال کر وہ کیا ہے پیچھے کندھوں میں لٹکا دیتے ہیں اور آگے سے چلتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح بیگ ہوتا ہے ہاتھ سے بیگ میں ڈال کر اٹھائیں، یا اس انداز سے کندھے پر ڈالیں، کمر کے پیچھے کبھی کتابوں کو نہ رکھیں۔ میری بات یاد رکھنا، یہ میں نہ حدیث کی بات کر رہا ہوں نہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جو علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا ادب کریں۔ میں دوران تعلیم پاکستان میں ایک علاقہ ہے چیچا وطنی، وہاں کے ایک بہت عظیم استاد تھے مولانا عبد الواحد صاحب، بہت عظیم انسان تھے۔ میں ان کے کمرے میں بیٹھا تو میں نے کاغذ پر کچھ لکھنا تھا، تو میں نے ایک کتاب لی، اس کے اوپر کاغذ رکھا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ سے کتاب کو کھینچا اور مجھے جو ہے نا وہ ایک دے دیا، ایک یعنی گتا تھا، اس کے اوپر کلپ لگا ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں، کلپ لگا ہوا تھا، کہنے لگے اس کے اوپر رکھ کر لکھو، کبھی کتاب کے اوپر ورقہ رکھ کے اوپر لکھنا، یہ کتاب کی بے ادبی ایسا نہیں کرنا۔ میرے استاد محترم دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی بات، ان کی نصیحت پر میں عمل کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کتاب کے اوپر کاغذ رکھ کر کبھی نہ لکھیں۔ میرے بھائیوں کتاب کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، کتاب کو عظمت اور عزت دیں گے، اللہ ذوالجلال آپ کے سینے میں کتاب کے اندر جو علم ہے وہ جمع کر دیں گے۔ والدین کا احترام، اساتذہ کرام کا احترام اور کتاب کا احترام۔ اکثر ہوتے ہیں بچے پہلی کلاس میں کتاب لیتے ہیں، دوسری میں ابھی 6 مہینے نہیں ہوتے تو کتاب ساری پھاڑ دیتے ہیں، ایک ورقہ پڑھا ورقہ بھی پھاڑ دیا، نہ پورا سال پڑھیں کتاب کو، آپ دہرائیں، پڑھیں، بار بار پڑھیں، سال کے بعد بھی آپ کی کتاب نئی کی نئی ہونی چاہیے، اس ذہن کے ساتھ یہ کتاب نے میرے ساتھ پوری زندگی رہنا ہے۔ کتاب جو ہے نا جو بھی خرید لیں وہ کبھی کسی کو نہ دیں، وہ اپنی لائبریری میں رکھیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں، والدین کا احترام، والدین کی دعائیں، استاد کا احترام، استاد کی دعائیں،
کتاب کا ادب اور کتاب کو سینے میں جمع کریں۔ انشاءاللہ یہ آج کی میری کچھ گزارشات ہیں۔ اگر آپ کامیابیوں کو ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل کریں۔ تو میری انشاءاللہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ میرے یہ پروگرام خود بھی دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے کمنٹ دیں، میری رہنمائی کریں کہ اس مضمون پر آپ کچھ ہمیں گزارش کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔